हमारे चैनल लर्न कुरान विद डॉक्टर फरहत हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने उस बच्चे से जिसे वो दूध पिला रही थी गाफिल हो जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी, और आप लोगों को देखेंगे कि वो नशा में है, हालांकि वो नशा में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब भी बहुत सख्त होगा। इन आयात में क़यामत के दिन की हौलनाकी का बयान है। क़यामत का एक तारुफ कराया गया है। वो दिन जिस दिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस दुनिया को हम देखते हैं, हर चीज तहस नहस हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि दुनिया की ये जिंदगी आर्जी है, टेम्पररी है, चंद दिन की है, और इसका अंजाम ज़वाल है, फना है, इसे खत्म होना है, और असल जिंदगी इसके बाद शुरू होगी, जिसको कोई ज़वाल नहीं, जिसे कभी खत्म नहीं होना। इस दुनिया को अल्लाह ने इम्तिहान गाह बनाया है, और इसके बाद नतीजे का दिन है जो क़यामत का दिन है। उस दिन इंसान को अपने रब से मुलाकात करनी है, और वो दिन होगा जिस दिन इंसान को उसके अमाल का जो उसने इस दुनिया में किए पूरा बदला दे दिया जाएगा। सूरत इंशिकाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीही। ए इंसान, बेशक तू मशक्कत करते करते अपने रब की तरफ जाने वाला है, फिर उससे मिलने वाला है। हम खुद भी जाने और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं, इंसानियत को उसके अंजाम से बाखबर करें कि वो एक ऐसे दिन में अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं जिस दिन सबका हिसाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटाए जाओगे? यानी तुमने ये कैसे गुमान कर लिया कि तुम्हारी वापसी अल्लाह की तरफ नहीं है? तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है, क्या दलील है? तो बहरहाल ये तो एक हकीकत है कि क़यामत को आना है। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन की कसम खाकर क़यामत के वक़ू पर यकीन दहानी कराई है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। और किस बात पर कसम खाई गई है? कि क़यामत का दिन आएगा। वो दिन है जिसमें रब की तरफ लौटना होगा। वो एक कठिन दिन है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, एक मुश्किल तरीन दिन है जिसका आगाज सूर फूंकने से होगा और फिर शदीद जलजले से। जमीन पर ये जलजला जमीन पर भी होगा, पहाड़ों पर, समुद्रों में, दरख्तों, इमारतों, हर चीज को मिटा देने वाला होगा, और जमीन एक चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। जो लोग उस दिन इस सारे मंजर को अपनी आंखों से देखेंगे वो उनकी बर्दाश्त से बाहर होगा। शदीद खौफ और दहशत के मारे उनकी आंखें पथरा जाएंगी, दिल कांप रहे होंगे। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाना भूल जाएगी, हामिला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे, हर आदमी अपना होश खो बैठेगा। यूं लगेगा जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज पी रखी है कि जिससे उनके होश मारे गए हैं। तो फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें अपनी तरफ से दी हुई नेमतों के साथ तुम्हारी परवरिश की, जिसकी तरफ तुम वापस जाने वाले हो। और असल तक़वा और असल रब का डर यही है कि रब की मर्जी के मुताबिक फिर ये जिंदगी बसर की जाए, अपने फराइज को अदा किया जाए, गुनाहों से बचा जाए। बाज लोग सिर्फ फराइज अदा कर लेते हैं लेकिन अल्लाह ताला की मना करदा चीजों से मना नहीं होते, यानी गुनाहों से बाज नहीं आते, हराम चीजों से बाज नहीं आते। तो ये तकवा नहीं। तकवा में दोनों चीजें पाई जाती हैं, इताअत भी और नाफरमानी से बचना भी। इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। यानी अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार नहीं करता अल्लाह का, तो उसे इस दिन से डरना चाहिए और अपने अमाल की इस्लाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो शदीद जलजला आगे आने वाला है। जलजला का लफ्ज़ अरबी ज़बान में बहुत ज्यादा हरकत देने को और बार बार तकरार के साथ और शिद्दत के साथ हिलाने को कहते हैं। और जलजला चीजों को उनकी जगहों से हटा देता है, हिला देता है, उनके मरकज से अलग कर देता है। तो यहाँ जलजलत अस्साअ की बात की जा रही है कि साअ का जलजला, साअ कहते हैं क़यामत को। क़यामत का जलजला जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और ये उस दिन के वाक़े होने का आगाज होगा, इब्तिदा होगी। और जब अल्लाह ताला किसी चीज को अजीम कह देते हैं तो वो वाकई अजीम होती है। इन्ना ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज में ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी हौलनाकी का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। दुनिया में जब कभी अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो जलजले का, तो चंद सेकंड के जलजले की भी इतनी दहशत होती है कि जलजला तो खत्म हो जाता है लेकिन दिल का जलजला खत्म नहीं होता। दिल धड़कते रहते हैं जोर जोर से, और खौफ के मारे, दहशत के मारे पल्पिटेशन तेज हो जाती है। और ये जलजला तो उस वक्त तक खत्म ही नहीं होगा जब तक कि क़यामत वाक़ई नहीं हो चुकेगी।
پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جائیں گے، اور پھر وہ صرف پھٹیں گے ہی نہیں، ٹوٹیں گے ہی نہیں، بلکہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ پہاڑوں کو ریت میں بدل دے گا، کثیب و مہیلا ہو جائے گا، بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر غبار بن کر رنگین روئی کی طرح اڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، اور ایسا خوف ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جیسے سورۃ المزمل میں آتا ہے، سورۃ واقعہ میں آتا ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی چوٹ میں خوب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور یہاں فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تذہل، ذہول انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، یعنی ایک طرح سے بے ہوشی کی کیفیت، اور انسان کی عقل کھو جاتی ہے۔ اور ذہول اس بھلانے کو کہتے ہیں جسے بھولنا نہیں چاہیے، یعنی ماں کسی بھی حال میں اپنے بچے کو نہیں بھولتی کہ کہیں بچے کو لے گئی اور وہاں اس کو چھوڑ کے آ گئی ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اس کے کان ہر وقت، اس کی نگاہیں ہر وقت بچے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہوگی کہ جس میں وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور یہ ایسی غفلت ہوگی جس میں خوف اور دہشت بھی ہوگا۔ عربی زبان میں دودھ پلانے والی عورت کو مرضع کہتے ہیں، ہاں کے بغیر، اور مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہوتی، پلانے کی حالت، یعنی جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس ماں کو مرضعہ کہتے ہیں، اور اگر ویسے کوئی عورت نرسنگ کر رہی ہو تو وہ مرضع کہلاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ عربی زبان میں وہ صفات جو صرف عورتوں کے لیے ہیں ان کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی، جیسے حامل، مرضع، حائض، یہ اردو میں حائضہ بنا دیتے ہیں، یا پھر لیکن جس وقت وہ اس کام میں مشغول ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مرضعہ کہا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ وہ اپنی بریسٹ کو اس کے منہ سے نکال کے بچے کو پھینک کے اس سے غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی، یعنی وہ بچہ جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس وقت وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت سے بچے بھی بہہ گئے ہیں نا، تو بچے کیوں بہہ گئے؟ اس لیے کہ ماں باپ یا بچوں کو اٹھاتے یا پھر خود بھاگتے۔ تو جب ایسی تکلیفیں اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو جب اپنی جان کی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں نا، جن میں انسان اپنے پیاروں کو بھول گیا وقتی طور پر، چاہے بعد میں کتنی بھی ریگریٹس ہوں یا کتنی بھی پریشانیاں ہوں۔ جو بوڑھے ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو بھاگ نہیں سکتے، جو بھاگ سکتے تھے وہ ریلا آتے ہوئے دیکھ کے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، لیکن جو نہیں چڑھ سکتے تھے وہ پانی کے اندر بہ گئے۔ تو قیامت کی ہولناکی بھی کچھ اسی طرح ہوگی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگی کہ انسان اس وقت ہر چیز اس کو بیکار لگے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان اگر غور کرے تو جتنا کچھ بھی انسان کے پاس اس دنیا میں ہے وہ اصل میں اس کا ہے نہیں، اس کا بس وہی ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، جس کو وہ استعمال کر رہا ہے، باقی اس کا نہیں ہے۔ وہ کوئی اور استعمال کر لیتا ہے اس وقت، یا آئندہ مرنے کے اس کے بعد استعمال کر لے گا۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ان پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، تو اگر انسان ان سے اپنی کیفیت کو کمپیئر کرے تو بہت اچھے حال میں ہے۔ تو جو ملا ہے اس پر شکر کم کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس پر پریشانی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی کہانی ایسی سنتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، لیکن آ کر بھی نہیں آتی۔ ریسنٹلی کوئی واقعہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے شادی کی، اس سے بچے ہوئے، پھر اس نے دوسری شادی کی تو پہلے بیوی بچے کہیں چلے گئے اور مڑ کے رابطہ نہیں کیا۔ اب یہ خود بھی فوت ہو گیا، دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی، اب جو بچہ ہے اس کے پاس ساری پراپرٹی آ گئی، اب وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے بہن بھائی دوسرے جو تھے ان کا بھی حصہ بنتا ہے، لیکن ان کی کوئی خبر کہ کہاں ہے۔ اب انسان پھر ہوا یہ کہ اس شخص نے اپنی ایک پراپرٹی بیچی تھی، جس کے ہاتھ بیچی وہ بھی فوت ہو گیا، لیکن وہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی اس کے نام، وہ فوت ہو گیا، اب وہ پراپرٹی بھی اس شخص کے پاس آ گئی۔ اب یہ 2 مسئلوں میں گھرا ہوا ہے کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے بنائی ہوگی انہوں نے کیسی محنت کی ہوگی،
اور جب بھی کوئی انسان مکان خریدتا ہے یا پراپرٹی خریدتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز تو کیا کیا سوچ کے خریدتا ہے، اور اپنی فکر کے بعد یا اپنی فکر کے ساتھ ہی اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے، ان کا کچھ بن جائے، اور اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان کو دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان سوچے تو یہ سب کچھ انسان دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو حلال کا ہوتا ہے اور بعض اوقات حرام کا بھی جمع کر رہا ہوتا ہے، اب اپنی جان کی قیمت لگا کر. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو گھر نہیں خریدنا چاہیے یا اس کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے اپنی وسعت کے مطابق، لیکن اس میں کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کرے کہ جن کی بنا پر اس کی اپنی جان تو آگے پکڑی جائے اور پیچھے والے جو ہیں ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو. تو بہرحال انسان اس دن دنیا کے سونے چاندی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی کسی پراپرٹی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی پیاری سے پیاری چیز کو یاد نہیں کرے گا. صرف اور صرف اس کو فکر ہوگی کہ میں اپنے ساتھ کیا لایا ہوں، میرا زاد راہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے جس پر میرا سروائیول ہو. کیونکہ آخرت میں تو صرف ایک ہی چیز دیکھی جائے گی اور وہ عمل ہے، اور اسی میں ہم سب سے پیچھے رہتے ہیں. وہ چیزیں جو ہمیں کل کام آنی ہیں آج اپنے ہاتھ سے دے کر وہ ہم بھول جاتے ہیں. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جہاں دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی وہاں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، یعنی ابورٹ ہو جائیں گی. یعنی اتنی شدت ہوگی، اتنا ہول ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ عورت حمل کو سنبھال نہ سکے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ تو ان عورتوں کا حال ہے، اور باقی لوگ تم دیکھو گے کہ جیسے کوئی نشہ پیے ہوئے ہیں. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی عقل مدہوش ہوئی بھی ہوگی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. یعنی کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہوگا ایک طرح سے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جائے گی، دل خالی ہو جائیں گے، گھبراہٹ کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے، آنکھیں خوف کے مارے پتھرا رہی ہوں گی، اور اب کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور حساب کے وقت بھی لوگوں کی یہی حالت ہو رہی ہوگی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، یقینی طور پر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی خبر دی ہے. سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنائے گا، ہم تو انگلیاں بھی ان کے نشانوں کے ساتھ دوبارہ بنا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ بعض اوقات رات کو اٹھ کر لوگوں کو خبردار کرتے تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو. آ گئی کانپنے والی، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا. آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ. جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفۃ جاء الموت بما فیہ. تو قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، کچھ مشکل نہیں ہوگی. آنکھ جھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی. اس لیے اس کا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گی، اس لیے انسان کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب تر. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت کا آغاز ہوگا تو اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین اور آسمان میں تبدیلی ہو جائے گی. یہ زمین ایسی زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان ایسا آسمان نہیں رہے گا، یعنی زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے. یعنی اتنی بڑے پیمانے پہ تبدیلی جو ہے، جس زمین پہ انسان پاؤں رکھ کے کھڑا ہے اور جو آسمان اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں، یہی بدل جائے گے. تو پھر آپ سوچئے کہ جو چیزیں ہماری پوزیشن میں ہے یا جو ہماری امنگیں اور آرزویں اور امیدیں ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو اب حساب کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پل صراط ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگا. ان سب پر
ہمارا کیا حال ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر جہنم کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور یہ سب انسان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا، اس کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا۔ وہ دن زمین اور آسمان پر بہت بھاری دن ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری وقت ہوگا، یعنی وہ بھی اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہوں گے، اور یہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ بڑا تلخ دن ہوگا، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے، یعنی اس کی ایک بٹرنس ہوگی۔ پھر آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرز رہا ہوگا، یعنی زمین پہ تو زلزلہ ہوگا ہی، آسمان بھی کانپ رہا ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، پھر وہ پھٹ جائے گا، پہلے لرزے گا پھر پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، اور آسمان پر جو چیزیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب دسمہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، واذا النفوس زوجت، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، یعنی روح اور جسم